अपने मुंह पर ताले कब तक, होठों पर ये छाले कब तक, खामोशी के ताले खोलो, अब चीख पड़ो, अब तो बोलो। ये चुप तुमको खा जाएगी, तुम सन्नाटा बन जाओगे, बोलोगे न सुन पाओगे। सुनना है अगर तो बोल पड़ो और चीख बनो। कुछ ना कहना, अब सब छोड़ो, तारीख के सब सफ़े मोड़ो। आवाज़ से आवाज़ें जोड़ो, एक चीख से खामोशी तोड़ो। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is your host Nida Imran, and today I'm very much pleased and honored and excited as well to have my honored guest, Ms. Zanjabil Asim Shah. Assalamu alaikum, Zanjabil. جی وعلیکم السلام. कैसी हैं आप? میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. Welcome to my show. تھینک یو سو مچ. We were all very much excited to have you on the board. اور آج ہم آپ سے بہت ساری نالج گین کرنا چاہ رہے ہیں, بہت ساری انفارمیشن جو کہ ہمیں ایز اے لے مین نہیں پتہ, اور بینگ اے اسکرپٹ رائٹر آپ ہمیں گائیڈ کریں گی بہت ساری چیزوں میں انشاء اللہ تعالیٰ. آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ میرے اسٹوڈنٹس بھی آج بہت کچھ لرن کر کے جائیں گے آپ سے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے اس پروفیشن کو کیسے جوائن کیا, اور کوئی انسپریشن تھی یا کوئی بچپن کا خواب تھا؟ نہ انسپریشن تھی نہ بچپن کا خواب تھا, ایک اوکے. مجبوری تھی. سڈنلی مجھے کام کے لیے نکلنا پڑا, اور اس میں مجھے یہ پروفیشن بس مل گیا. آپ یوں سمجھیے کہ بڑی ہی حادثاتی طور پہ اس پروفیشن میں آئی ہوں. میرے ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ مجھے ارن کرنا تھا اور کچھ بننا تھا. تو میں نے ایک پروڈکشن ہاؤس جوائن کیا, نور الہدیٰ شاہ کا. بہت بڑا نام ہے ان کا, اور ان کے پاس جاب کی. پھر آپا نے ہی مجھے جاب جیو ٹی وی پہ دلائی, اور وہاں پہ مجھے ان پیج پہ ٹائپنگ کا بڑا شوق ہوا. اور میری جاب وہاں پہ صرف یہ تھی کہ میں ایز ایسوسیٹ پروڈیوسر رائٹر سے ڈرامہ لکھواؤں. تو مگر اس زمانے میں رائٹر تھوڑا بزی ہو گیا تھا, تو میں نے ایسے, کیونکہ اسکرپٹس میں نے پڑھے ہوئے تھے, تو ان پیج ٹائپنگ کرتے کرتے میں نے جو ہے وہ اسکرپٹ لکھا. میں نے آپا سے کہا کہ جو فرسٹ ایپیسوڈ مجھے رائٹر سے لکھوانی تھی وہ میں نے لکھی ہے, ذرا آپ دیکھیں گی. آپا نے جب دیکھی تو وہ بالکل پرفیکٹ تھی آپا کے نزدیک, اور آپا نے بڑا مجھے شاباشی دی. اور بس پھر اس طرح سے میرا اسکرپٹ لکھنے کا سلسلہ چل نکلا. ماشاء اللہ, ویری گڈ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسٹوری جو ہے وہ فل آف اسٹرگلز ہے. آپ ایک دم جو ہے وہ اسکرپٹ رائٹر نہیں بنی, آپ نے اس کے لیے اسٹرگل کی بہت زیادہ. بہت زیادہ جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مجھے اس اسٹرگل کا پھل بہت جلدی ملنا شروع ہو گیا تھا. اچھا زنجبیل, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بینگ اے رائٹر. جی پوچھیے. ندا کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں, لیکن شاید کنیکشن کا ایشو ہے. آئی ہوپ کہ ندا ہمیں جوائن کر لیں جلدی, تاکہ اپنی مہمان نوازی کے فرائض انجام دے سکیں. ابھی تو میں ہی میزبان بنی ہوئی ہوں.
connection problem was there. I'm inviting my guest again. Assalamu alaikum once again, all of you. We are having Zanjabil Asim as a guest, and we are very much honored and pleased to have her here. Assalamu alaikum, Zanjabil. Welcome back. Sorry for some problem. There was some connection problem. We were discussing कि आपने किस तरह ये profession join किया, and it was a long struggle. It was a long journey जिसके go through होकर आप इस profession में आई. अच्छा जंजबील, आप मुझे प्लीज काइंडली बताइए कि बीइंग अ राइटर, आप उर्दू अदब की किसी अदबी शख्सियत से मुतासिर हैं? अभी तो मैं मतलब बीइंग अ राइटर मैं बानो आपा से बहुत मुतासिर हूँ. बानो कुदसिया से जी. माशाल्लाह. अच्छा, आपके ख्याल में एक अच्छी स्टोरी के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? एहसास. ओके. जब तक आपके अंदर एहसास नहीं होगा, आपके अंदर अगर एहसास हो ना, तो वो हसासियत जो है ना, आपको एक मामूली से मामूली इशू को भी लोगों को समझाने बताने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है. और आप ये भी महसूस भी ये कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं कि इन लम्हों में हमारे किरदारों पे क्या क्या गुजरी है. तो मुझे तो लगता है कि एक स्टोरी की खूबसूरती के लिए सबसे पहले आपको हसास होना चाहिए. आपको दूसरों का दर्द समझने की सलाहियत होनी चाहिए. बिल्कुल, वरना आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा. बड़ी बड़ी बातें लोगों के सामने हो जाती हैं, उनके कुछ और महसूस नहीं लोग होता. बहुत बेहिस बेहसी होते हैं, होती है. बहुत बेहसी होती है. तो अगर माशरे से बेहसी ख़त्म हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं. असल बेहसी है जिसकी वजह से हमारे माशरे में बहुत सारी खराबियां हैं. आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल. एक्चुअली इतने लोगों से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन असल जो खराबी की जड़ है वो आपने पकड़ी है. मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बीमारी जो हमारे माशरे में, ये करप्शन, ये झूठ, ये बदउनवानियाँ, ये रेप, ये बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ, ये सारी कुछ जो है ना, ये सारा कुछ जो आया है, ये बेहिसी की बहुत ज़्यादा ये जो वबा हमारे यहाँ फैली है, बेहिसी की इंतहा पे पहुंचने की वजह से आई हैं. ये सारी बीमारियां उधर से निकली हैं. राइट. अच्छा, आप मेरे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स होती है, बिकॉज आई यूज्ड टू कंडक्ट ड्रामाज एंड प्लेज इनसाइड द स्कूल इन हाउस. मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा रही होती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ भी बहुत अच्छी उनकी कमांड्स हैं, बहुत अच्छा वो लिख सकते हैं. आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी कि वो किस तरह अपनी राइटिंग स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव करें? देखें, एक तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि किरदार बनाना सीखें. एक किरदार की प्रॉपर साइकी होती है, किरदार कैसे चलता है, किरदार कैसे बोलता है. अगर सारे किरदार एक ही ज़बान में बोलेंगे ना, तो आपकी कैरेक्टराइजेशन वीक है. आपने मेरे जितने भी ड्रामे देखे होंगे, उसमें जितने भी लोग आते हैं, हर किरदार की अपनी एक खासियत है. इवन जो मुलाजिम है तो वो भी एक किरदार है, वो ऐसे ही नहीं आ जाता है.
اور اتنی ورائٹی ہے انسانوں کی، میرے پروردگار کے کام میں اتنی خوبصورتی ہے، اتنی ورائٹی ہے کہ ہر انسان ایک مکمل ایک جو ہے پرسنالٹی کے ساتھ، اپنی عادات و اطوار کے ساتھ آیا ہے. تو کیوں صرف ہم کہانی پہ فوکس کرتے ہیں؟ کردار اگر اچھے بن جائیں گے تو آپ کی کہانی کو لے کے وہ کردار خود ہی اس ریل کی پٹڑی کی طرح سے اس پہ چل پڑیں گے. اچھا، دوسرا آپ کی اسٹوری لائن جو ہے وہ کمپیکٹ ہونی چاہیے، وہ سوچی ہوئی ہونی چاہیے کہ میرے کہانی کا مدعا کیا ہے، میں کس موضوع پہ دکھا رہا ہوں، کس موضوع پہ میں یہ بات کر رہی ہوں، اور اس موضوع سے ہٹنی نہیں چاہیے کہانی. جتنی بھی برانچز آتی ہیں، جتنی بھی قسطیں ہیں، جتنا بھی کچھ ہے، وہ سارا کچھ آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. تو بھی پختگی آ جاتی ہے اس کہانی کے اندر. مجھے کیونکہ میری استاد نور الہدیٰ شاہ رہی ہیں، نورا پا رہی ہیں، انہوں نے مجھے ایک چیز بہت خوبصورتی سے سکھائی کہ ایک بار میں نے ایک کیریکٹر بنایا اور کہانی میں ایپیسوڈ میں لے کے جب آپا کے پاس گئی تو آپا نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیریکٹر کیوں آیا ہے یہاں پہ. تو میں نے کہا آپا مطلب آپ ہی تو کہتی ہیں کہ ہر کردار بنانا چاہیے اور اس میں ڈالنا چاہیے. تو انہوں نے مجھے بڑی اچھی مثال دی کہ دیکھو تم سمجھو میرے ہاتھ میں ایک فریم ہے اور میں کڑھائی کر رہی ہوں. کڑھائی میں گلاب کا پھول کاٹ رہی ہوں، جس میں لال رنگ کا گلاب بنا رہی ہوں. میں اس لال رنگ کے گلاب میں پنک میں جا سکتی ہوں، لائٹ ریڈ میں جا سکتی ہوں، اورنج میں جا سکتی ہوں، لیکن میں اس لال گلاب کے اندر اگر بلو دھاگا استعمال کر دوں گی تو وہ خوبصورتی کھا جائے گا. بالکل اس طرح سے کردار بھی آپ کی کہانی سے ملتے جلتے ہونے چاہیے جو آپ کی کہانی کو ہیلپ کرتے ہیں. تو کردار نگاری بھی اور سٹوری لائن سب آپس میں ملتی جلتی ہونی چاہیے، تب جا کے ایک مکمل اسکرپٹ. پھر وکالما ڈائلاگ، ہر کردار جیسے میں نے بتایا اس کی اپنی گفتگو ہوتی ہے، اس کا اپنا انداز بیاں ہوتا ہے، اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. ڈائلاگ صرف خالی لائنیں نہیں ہونی چاہیے یا بحث بازی نہیں ہونی چاہیے. ڈائلاگ کے اندر اگر آپ کم از کم آپ کا اگر ایک سین آپ لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک تھاٹ تو دیں کہ ویور سوچنے پہ مجبور ہو جائے. اور آپ خوبصورت تشبیہات سے بھی اپنے اسکرپٹ کو سجا سکتے ہیں. جزاک اللہ، ویری گڈ، تھینک یو سو مچ. بہت اچھی آپ نے تو ٹپس بتا دی میرے اسٹوڈنٹس کو. Let me revise the tips that have been given us by Zanjibeel, that we should focus on the characterizations. Characters बहुत strong होने चाहिए हमारे, and there must be variety of characters. Story, and all the characters must be related to the particular story. कोई story के बाहर character नहीं होना चाहिए. Story line, story plot बहुत strong होना चाहिए आपका. डायलॉग्स बहुत अच्छे होने चाहिए. डायलॉग्स पे बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईच एंड एवरी डायलॉग्स शुड बी हैविंग सम मीनिंग. तशबीहात से, किसी थॉट से रिलेटेड आप उन डायलॉग्स को जो है वो बनाना सीखें. बहुत खूब, बहुत अच्छा. اچھا، ایک اور زنجیر چیز بھی میں جی ایڈ کرنا چاہوں گی ندا، جی کہ جی شیور. جن بچوں کو لکھنے کا شوق ہے، اسکرپٹ رائٹنگ کا شوق ہے، ان کو شاعری بھی پڑھنی چاہیے. اچھا، شاعری پڑھنے سے آپ کا ڈائلاگ بہت خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ شاعری سے آپ کے تھاٹس آتے ہیں اور بہت خوبصورتی، بہت آپ کی جو ہے نا کام کو نکھار دیتی ہے شاعری. لکھنے کے لیے اتنا ہی پڑھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کا دماغ صحیح ورکشاپ ہوتا رہتا ہے، صحیح. کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کردار نگاریاں پڑھتے ہیں، ہم کہانیوں میں جاتے ہیں. ہر ڈائلاگ، ہر کہانی، ہر کتاب آپ کو کم از کم 10 سے 12 کردار، 10 سے 12 اسٹوری لائنز دے جاتی ہے. رائٹ. بہت اچھی بات کی زنجبیل آپ نے، یہ کہ لکھنے سے پہلے انسان کو پڑھنا بہت چاہیے. آپ کا مطالعہ، آپ کی اسٹڈیز اتنی اسٹرانگ ہو کہ جب آپ لکھنے بیٹھیں تو آپ کو کہیں پرابلم نہ آئے. بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ تعلیم
ہر شعبے کے لیے بہت نیسیسری ہے، چاہے وہ شوبز ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی اور فیلڈ ہو، کوئی اور پروفیشن ہو، تعلیم ہر شعبے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی جی اچھا زنجبیل، ایک سوال آپ سے اور ہے، کیا رائٹنگ آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے؟ مطلب کیا رائٹنگ سے آپ اپنے آپ کو بہت فریش، بہت انرجیٹک فیل کرتی ہیں، یا لکھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو بہت ٹائرڈ، بہت ایگزاسٹڈ، بہت تھکا ہوا محسوس کرتی ہیں؟ نہیں، میں بہت فریش ہو جاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مطلب آپ کو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ایک خوبصورت تھراپی جو ہے وہ لکھنا ہے۔ آپ بہت اچھا، سارا غصہ اپنے کرداروں کے تھرو نکال دیتے ہیں، آپ بہت سارا طنز معاشرے پہ کر کے اپنے کرداروں کے تھرو ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، آپ بہت ساری فرسٹریشن اپنے کرداروں کے تھرو دکھا کے ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے، اور اندر سے آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ لکھنا جو ہوتا ہے نا، بیسیکلی ایک سائیکی، ایک کردار کی سائیکی ایکسپلورنگ بھی ہوتی ہے جس طرح سے، تو اس کا ایک اپنا ہی مزہ رائٹ، ہوتا ہے کہ آپ سچویشن ڈالتے جائیں اور سوچتے جائیں کہ یہ کردار اس سچویشن سے گزر رہا ہے تو یہ کیا کیا محسوس کر رہا ہوگا، اور بس پھر آپ کا سین بننا شروع ہو جاتا ہے، آپ لکھیں اور آپ انجوائے کرتے ہیں۔ ایک تو مجھے اتنی ہی فریشنس محسوس ہوتی ہے لکھ کے جتنا کہ ایک ڈرامہ دیکھ کے فریشنس محسوس ہوتی ہے۔ تھنک کہ اگر ان میں اسٹرانگ، اچھا یہ تو ویسے آپ نے ہمیں بتا دیا، لیکن ایک میرے پاس یہ کویشچن تھا میری اس میں لسٹ میں، تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں، ویسے آپ نے بہت اسٹارٹنگ میں اس کو ایکسپلین کر دیا کہ ایک اچھا رائٹر کے لیے اسٹرانگ ایموشنس ہونا بہت ضروری ہے، رائٹ؟ جی جی بالکل۔ آپ کے خیال میں آج کا ڈرامہ کیا تنزلی کا شکار ہے؟ لوگوں کا خیال ہے کہ آج کا ڈرامہ جو ہے وہ فیملی ڈرامہ نہیں رہا۔ دیر واز اے ٹائم، مطلب جب پی ٹی وی کا ایک ٹائم تھا، جب پرائم ٹائم کا وقت ہوتا تھا تو روڈوں پہ سناٹا ہو جاتا تھا، اور ہر کوئی جو ہے وہ پی ٹی وی کے 8 بجے کے ڈرامے کے لیے گھروں میں بند ہو جاتے تھے، دے کنفائن ٹو دیئر ہاؤسز، کہ اب 8 بج گئے، اب تو پی ٹی وی کا ڈرامہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ وہ کریز، وہ شوق لوگوں کا کہ وہ 8 بجے کے ڈرامے کا انتظار، کہ گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں، مارکیٹس بند ہو جاتی تھیں، اور لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں 8 بجے کا ڈرامہ دیکھنا ہے، ارسپیکٹو آف دا سینٹر، کہ چاہے وہ کوئٹہ کے سے آ رہا ہو، پشاور سے آ رہا ہو، کراچی کا ہو یا لاہور کا ہو، لوگوں میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ اور کیوریوسٹی ہوتی تھی وہ ڈرامہ دیکھنے کی۔ تو کیا آپ کے خیال میں فاطمہ ثریا بجیا، حسینہ معین اور نور الہدی شاہ جیسے نامور رائٹر اس وقت ہوا کرتے تھے، کیا ہم اس کمی کو آج محسوس کر رہے ہیں شدت سے، یا میرا خیال سے، یا آپ کے خیال میں سب کچھ ویسے ہی ہے اور کچھ چینج نہیں ہے؟ دیکھیے، سب کچھ ویسے تو نہیں ہے، ظاہر ہے بہت کچھ بدل گیا ہے۔ بڑے آپ نے بہت بڑے بڑے نام لیے ہیں، اور ان کا یہ ایک مطلب بہت بڑی تھاٹ دے کے جاتے تھے ان کے ڈراماز جب آتے تھے۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے جو کہا کہ پہلی بات جس پہ میں بڑا ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ ہمارا ڈرامہ فیملی ڈرامہ نہیں رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اب ہمارے ڈرامے میں صرف فیملی رہی ہے، ساس بہو اوکے، نند بہنیں، صرف ریلیشن شپس ہیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مواقع تو بہت ہیں، ہمارے پاس جگہیں بھی بہت ہیں اس وقت، حالانکہ اس زمانے کی پالیسیز بہت اسٹرکٹ ہوتی تھیں اور اس زمانے میں اپنی بات کہنا بہت مشکل ہوتا تھا، اور حیرت اوکے، کی بات ہے کہ وہ اپنی بات کتنی مشکل سے اس زمانے میں کہا کرتے ہوں گے، مطلب کر بھی گئے وہ باتیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت ہم چاہیں تو بہت کچھ بول سکتے ہیں، لیکن اگین کچھ جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان کی پالیسیز ہمارے آڑے آ جاتی ہیں۔ ایک بہت بڑا جن ہے ریٹنگ، اچھا، جس کو ہارم کانٹینٹ نے نہیں کیا، جس نے آ کے مجھے لگتا ہے کانٹینٹ کو ہارم کیا ہے۔ 8 بجے اوکے، کا جو پرائم ٹائم کا قصہ ہے، اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے، اب ہر وقت پرائم ٹائم ہونا چاہیے۔
کیونکہ جتنا بھی پڑھی لکھی عوام ہے یا ہر وہ بندہ جس کے پاس ایک اچھا سیل فون ہے وہ ڈرامہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھتا ہے، وہ 8 بجے نہیں بیٹھتا ہے دیکھنے کے لیے۔ رائٹ 8 بجے مجھے اب بھی لگتا ہے کہ بہت ہی تھکے ہوئے لوگ جیسے جو اپنے کام سے آئے ہیں اور اگر بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے، اور کافی حد تک لو آئی کیو لیول کے لوگ جو کہانی کو پریڈکٹ کر سکیں۔ آپ حیرت کی بات دیکھیں، ہم نے جو ٹریننگ لی تھی وہ یہ تھی کہ ویور کو وہم بھی نہ ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایسی کہانیوں کی ریٹنگ نہیں آتی ہے، ان کہانیوں کی ریٹنگ آتی ہے جس میں کہ پریڈکشن آلریڈی ویور کر رہا ہوتا ہے، اچھا آپ دیکھنا یہ اس سے بات کرے گی، ہاں تو وہ تو جی بات ہو گئی تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لو آئی کیو لیول کے لوگوں کے لیے ہم لوگ اب ڈرامہ بناتے ہیں۔ یہ جتنے بھی نام آپ نے لیے تھے یہ نام بہت ہی مطلب ڈیپتھ رکھنے والے لوگوں کے لیے ڈرامہ بناتے تھے، لکھتے تھے اور لوگ دیکھتے تھے۔ اور پتہ ہے اس سے کیا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارا لو آئی کیو لیول کا انسان ہوتا تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ بات سیکھ کے اٹھتا تھا ڈرامے سے۔ اس وقت ڈرامے سے سیکھنے کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب کوئی دور باقی رہا ہے۔ ہم بڑی مشکل سے وہ بات کہہ پاتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اتنا آسان فہم بتانا ہوتا ہے کہ مطلب آپ یقین کیجئے کہ ہمیں چینل یہ کہتا ہے کہ ایسا ڈائلاگ لکھیے جو گھر کی ماسی کو سمجھ آ جائے۔ تو آپ سمجھیں کہ کتنا ہمیں اپنا لیول نیچے لانا پڑتا ہوگا۔ مطلب اچھی بات ہے کہ وہ لوگ بھی سمجھیں، لیکن ان کی سمجھ کے حساب سے ہم اگر ڈرامہ بنائیں گے تو ہمارے لوگوں میں ڈیپتھ کہاں سے آئے گی؟ ہمارے رائٹ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے ڈرامہ دیکھنے کے لیے؟ جو کوئی گہری بات کرنا چاہتے ہیں، جو گہری بات سننا چاہتے ہیں، وہ بور ہو کے ہمارا چینل چھوڑ دیتے ہیں پھر۔ صحیح، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا میرے پاس کمنٹس میں کچھ کویسچنز بھی آ رہے ہیں، ہم ساتھ ساتھ لوگوں کے کویسچنز بھی ایڈ آن کرتے رہتے ہیں۔ زینب شہریار پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی رائٹنگ آپ کی اپنی چوائس پر ہوتی ہے یا پبلک ڈیمانڈ پر؟ تو ایک بات تو اس میں آپ نے ایڈ کر دی کہ اس میں چینل کا انفلوئنس بھی بہت ہوتا ہے۔ جی 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 میں تو اپنی مطلب دیکھیں پبلک ڈیمانڈ وہی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے جو ہمارے چینلز ہمیں بتاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے پاس ریسرچرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ریسرچ کر کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی کہانی بنوائی جائے گی تو نمبر آئے گا آپ کا۔ تو وہ پبلک چوائس تو ہوتی ہے، لیکن اس پبلک چوائس میں ہم اپنے مطلب کی بات کر جاتے ہیں، میں تو کر جاتی ہوں بہت ہوشیاری اور چالاکی سے۔ ایک اور کمنٹ آیا ہے، ایک اور کویسچن ہے ملیحہ شاہد، ڈو یو تھنک ڈرامے میں انٹلیکٹ از فنش ناؤ؟ انٹلیکٹ ختم ہو گیا ہے ڈرامے میں اب، جو جی ذہنی بالکل سوچ اور جو آپ نے بتایا کہ تھاٹ بالکل۔ پرووکنگ جو ایک سوچ اچھا تھی وہ دیکھیے ختم ہو بہت سارے کہنا نہیں چاہیے، شاید کڑوی بھی بات لگے بہت سارے لوگوں کو، لیکن بہت سارے رائٹرز ایسے بھی آ گئے ہیں جن میں انٹلیکٹ لیول ہے بھی نہیں۔ گئی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ڈرامہ جب آپ لکھتے ہیں تو کیریکٹر کی سائیکی ایکسپلورنگ کا بھی نام ہوتا ہے، صرف کہانی سنانا رائٹ نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ صرف سناتے ہیں کہانی، یا بہت ساری ہماری رائٹر بہنیں بھائی وہ صرف کہانی سناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں بھی کہیں پہ صرف کہانی ہی سننا، کہانی پہ ہی میرا زور ہوتا ہے، لیکن میرا چونکہ ٹریننگ میری استاد نور آپا تھی تو انہوں نے ہمیں آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے یہ بات ہماری گھٹی میں ڈال دی تھی کہ آپ یہ مطلب وہ کہتی تھیں کہ یہ کردار ایسے بول تھوڑی سکتا ہے، یہ کردار یہ جملہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو سائیکی ایکسپلورنگ جو ہوتی ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب وہ اگین جو میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ تشبیہات سے سجائیں، کام ایکچولی اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، لوگوں کو اتنا کام ہے کہ وہ جلدی 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 میں لکھنا چاہتے ہیں، وہ لکھنے کو انجوائے نہیں کرتے۔ لکھنے کو جب آپ کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں
تو آپ کی قسط تو کھڑی ہو جاتی ہے لیکن اس میں تھاٹ نہیں ہوتا ہے, اس میں انٹلیکٹ لیول نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اسے انجوائے کر کے کریں گے تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. اس میں آپ کی سوچ ہے, اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں تو ویور ضرور انجوائے کرے گا اس کو. رائٹ. اچھا زنجبیل, اس میں ایک جو اس کا سائڈ افیکٹ ہے وہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے نمبر آف ایپیسوڈز جو ہیں وہ بہت انکریز کر لیے ہیں. پہلے ڈرامہ 15 یا 20 ایپیسوڈ میکسیمم ہوتا تھا, اب تو ڈرامہ ان لمیٹڈ ایپیسوڈز ہو رہا ہوتا ہے. سوپس کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہم نے ایپیسوڈز چونکہ بڑھا لیے ہیں تو شاید رائٹرز پہ جو ہے بہت زیادہ اس بات کا بوجھ بھی پڑا ہے کہ وہ جلدی جلدی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کو ایپیسوڈ اتنی ساری کرنی ہوتی ہیں, تو شاید اس وجہ سے بھی ڈاؤن فال آیا ہے رائٹنگ میں. obviously اس وجہ سے بھی رائٹنگ میں ڈاؤن فال آیا ہے. لیکن پتہ ہے کیا, ہر چیز ایک چین کی طرح دوسری کڑی کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہے. رائٹ. ایمانداری کی بات ہے کہ جو پروڈیوسر, ہم لوگ بھی فری میں تو نہیں لکھتے نا, ہم بھی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کوئی ادب کی خدمت تو نہیں کر رہے ہیں نا. تو اس وقت جو رائٹر لکھتا ہے وہ مجھ سمیت ہم لوگ پیسے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پروڈیوسر جو ہمیں پیسے دے کے لکھواتا ہے اور ڈرامہ بناتا ہے, اس سے 26 قسطوں سے کم میں نقصان ہوتا ہے. دیکھیے جو آرٹسٹ کام کر رہا ہے وہ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے, جو ڈائریکٹر کام کروا رہا ہے وہ بھی مہنگا ہوتا ہے, ایڈٹ مہنگی ہوتی ہے, گانا مہنگا ہوتا ہے, پھر چینل کبھی اتنے پیسے نہیں دیتا ہے, کبھی چینل کو وارا نہیں کھا رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے 26 قسطوں کے بغیر ہماری یہ انڈسٹری شاید سروائیو ہی نہ کر سکے. اوکے. رائٹ. دیکھیے پہلے اچھا. جس زمانے کی آپ بات کر رہی ہیں اس زمانے میں اسٹیٹ کا چینل ہوتا تھا, پی ٹی وی ہوتا تھا. اس وقت یہ لوڈ نہیں ہوتا تھا پروڈیوسر پہ کہ جو ہے اس کی وہ, کیونکہ ایک سرکاری ریونیو جنریٹ ہوتا تھا اس طرح سے, تو اس کو ایک طرح سے وہاں کی سپورٹ حاصل ہوتی تھی. یہاں سے تو پرائیویٹ ہے, تو پرائیویٹ تو ظاہر ہے سارا منی میکنگ کا گیم ہے نا. رائٹ. اچھا زنجبیل, آپ کے پلیس میں, آپ کے ڈراموں میں ویمن امپاورمنٹ کی بہت بات کی جاتی ہے. کیا آپ کے خیال میں آج کی عورت اپنا رائٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے یا اس کو ابھی بھی اسٹرگل کرنی پڑے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ شہر کی عورت تھوڑا بہت کوئی اگر کر گئی ہو تو کر گئی ہو, ورنہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں, بہت بہت تکلیف میں ہے ہماری عورت. ہماری جو ہمارا معاشرہ ہے نا ندا, یہ ایکسٹریمزم کا شکار ہو چکا ہے. دو طرح کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. ایک وہ عورت ہو گئی ہے جو بے انتہا آزاد ہے, بے باک ہے, اور ایک وہ عورت ہے جو کھانے میں نمک بڑھ جانے پہ بھی چانٹے کھاتی ہے. تو کچھ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی تعداد زیادہ ہے جو مار کھانے والی عورت ہے اور جو تکلیف سہنے والی عورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو خواتین ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں وہ ان عورتوں تک پہنچ بھی نہیں پائی ہیں. صحیح ہے. آپ رائٹ. آئے دن دیکھیے فیس بک پہ کیسے عورتوں کے ساتھ آپ ویڈیوز جو شیئر ہوتی ہیں, کس بے دردی سے مرد مارتے ہیں ان کو. آپ ان کو مطلب جو صاحبان ہے وہی جب آپ کو مارنے اور اس پہ تل جائے, اس سے زیادہ مظلومیت کی کہانی کیا ہوگی. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. زنجبیل, کوئی کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ڈرامہ آپ لکھ رہی ہوں, کوئی سین لکھ رہی ہوں اور آپ بے اختیار آپ دیدہ ہو گئی ہو, بہت اداس کر دیا ہو اس سین نے آپ کو, کبھی وہ شیئر کرنا چاہیں گی ہم سے کوئی ایسا سین؟ بہت بہت ایسے ڈرامے تو میں اکثر اپنے سینز پہ رو پڑتی ہوں. تو اچھا. ایسے تو لاتعداد واقعات ہیں.
میں ایکچولی میں خود پہ بہت طاری کرتی ہوں جب میں لکھتی ہوں. میں جب لکھ رہی ہوتی ہوں تو جو ہنسی والا سین ہے مجھے اس پہ ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے, غصے والے سین پہ غصہ بھی میرے چہرے پہ آیا ہوتا ہے, اور ڈبیٹ والے پہ وہ ایکسپریشنز ویسے ہوتے ہیں, رونے والے پہ میں رو رہی ہوتی ہوں. تو اس سے تو میں کوئی ایک میں ہر دوسرے سیریل کے سینز میں روتی بھی ہوں, خوش بھی ہوتی ہوں, تو ساری فیلنگز میری ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. مطلب آپ اتنی زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں جب آپ اسکرپٹ بالکل رائٹنگ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ سارے بالکل ایموشنز جو آپ لکھ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے اوپر عیاں ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ظاہر ہو رہے بالکل ہوتے ہیں آپ کی. اچھا, بالکل ایک بالکل. جویریہ امتیاز کا ایک کویشچن ہے, کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ڈرامہ رائٹنگ کے بعد یہ سوچا ہو کہ یہ اور بھی اچھا لکھ سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے میں پوری ایمانداری سے, دیکھیے ظاہر ہے کہ کچھ رائٹرز ایسے ہیں جو مجھے لگتا ہے یہ لکھتے تو بہت اچھا لکھتے, ایسا تو نہیں, لیکن میں اپنا 100% دے کر اٹھتی ہوں اپنے ہر اسکرپٹ میں, اور آپ کے جب تک نزدیک. مطمئن نہیں ہوتی ہوں میں جی, ایپیسوڈ بھیجتی نہیں ہوں چینل پہ. اچھا. جی. اب اچھا زنجبیل, اگر آج آپ رائٹر نہیں ہوتی تو کیا ہوتی؟ میں ایک اگر میں رائٹر نہیں ہوتی تو میں وہی ہوتی جو پہلے تھی, اور میں پہلے ایک گھریلو ایک ہاؤس وائف تھی, اور تمام ہاؤس وائفس کی طرح جو دھوپ چھاؤں کی زندگی گزارتی ہیں, کبھی خوشی کبھی غم والے, تو ویسی گزار رہی ہوتی. ہر ہاؤس وائف بہت اچھی زندگی نہیں گزار رہی ہوتی ویسے. اسی لیے کہہ رہی ہوں نا, کبھی خوشی کبھی غم والی دھوپ چھاؤں کی زندگی ہر دھوپ ہاؤس چھاؤں وائف کی. گزارتی ہے. ہاں, اور جو بہت زیادہ مطمئن اور خوش نظر آتی ہیں نا, وہ بھی جھوٹ دکھا رہی ہوتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا ہے کسی بھی شادی شدہ زندگی میں کہ صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں یا صرف دکھ ہی دکھ ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے, دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لکھنے کا آغاز آپ نے کب سے کیا زنجبیل؟ ابھی 2-3 سال پہلے سے یا کتنا ٹائم ہو گیا؟ اور مجھے آئندہ اگلے 5 سالوں میں آپ اپنے آپ کو میڈیا انڈسٹری میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تو لکھنے کا آغاز میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے کچھ 2 سال بعد, مجھے لگتا ہے میں 10 سال سے لکھ رہی ہوں, اور آنے والے 5 سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ میں شاید لکھتی رہوں گی, کام تو کر رہی ہوں گی, لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت سارے اچھے رائٹرز بھی آ چکے ہوں گے تب تک, کچھ میرے ہی شاگرد بھی ہوں گے. اور وہ ایک گانا ہے نا, کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے, مجھ سے بہتر کہنے والے, تم سے بہتر سننے والے. تو اچھے سننے والے بھی ہوں گے, اچھے لکھنے والے بھی ہوں گے, ان میں کہیں پیچھے میں بھی بیٹھی ہوں گی. آپ کے نزدیک کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ اور کیا ایک کامیاب انسان بننے کے لیے انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ میرے نزدیک کامیابی دل کا سکون ہے, ونڈرفل. اور دل کا سکون آپ کو ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتا, جب بہت ساری خواہشات آپ کی پوری ہوتی ہیں تو دل کا سکون ملتا ہے. یہی کامیابی ہوتی ہے. اور ایک کامیاب انسان بننے کے لیے میں نے جس چیز کو آزمایا وہ ہوتی ہے محنت, لگن, سنسیئرٹی اپنے ادارے کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ, خود پہ یقین کہ میں کر سکتی ہوں. اور ایک جملہ جو بہت مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کی زندگی کا ہرڈل ہوتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, اس سے اجتناب. ہوں. آپ کو اپنے اندر کانفیڈینس ہونا چاہیے ارسپیکٹو کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ہاں ہم یہ آپ سوچنا چھوڑ دیں باقی کہ لوگ کیا کہیں گے تو شاید ہم اپنی زندگیوں کو بہت اچھا گزار لیں, لیکن ہم بہت
اپنے آپ کو ہم نے اس لوگ کیا کہیں گے کہ فریز میں جو ہے وہ قید کر لیا ہے. بالکل آپ کو یہ چیز سوچنی ہی نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. دیکھیے لوگ آپ کے گھر کا ہانڈی چولہا چیک کرنے نہیں آتے. بالکل لوگ صحیح بات ہے. آپ کے مسائل سننے بھی نہیں آتے ہیں. آپ اپنے کام پہ فوکس رکھیے, اپنی اولاد اپنے گھر پہ فوکس رہیں. آپ آنسریبل کیوں نہیں ہیں لوگوں کے؟ آپ کیوں اتنی پرواہ کرتے ہیں؟ کیوں اپنی زندگی کو اتنا مشکل کرتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے. لوگوں کو جواب دینے کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. صحیح بات ہے. میرے خیال سے میں پہلے بھی ایک انٹرویو کر رہی تھی, اس میں میں نے کہا تھا ہمیں لوگوں کی گڈ بکس میں آنے کے بجائے اللہ کی گڈ بکس میں آنا چاہیے, ایگزیکٹلی. ہے نا, کہ دیکھیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب لوگوں کے ساتھ, ہم سب لوگوں کی روحوں کے ساتھ ایک الارم فکسڈ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ الارم ہمیں ہمارے اندر فوراً بجنا شروع ہو جاتا ہے جب ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں رائٹ. اپنے اس ضمیر کے سامنے سرخرو ہونا چاہیے ہمیں, اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہیے. اور جب آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں تو آپ یقین مانیے وہ خود ہی آپ کو سرخرو کرتا رہتا ہے. یہ بہت سارے کچھ کام ہیں جو اللہ کے کرنے کے ہیں, یہ آپ کے کرنے کے نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ارحمہ فصیح کا ایک کویسچن ہے, کین یو شیئر اینی کوٹ اور اینی تھنگ وچ انسپائرز یو الاٹ اینڈ کیپس یو موٹیویٹڈ. کوئی ایسا شعر یا کوئی ایسا کوٹ یا کوئی ایسی کہاوت جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو. ایسا مجھے اپنی ماں کی دعا نے بہت متاثر کیا. جب میرے ہسبینڈ کی زبردست. ڈیتھ ہوئی تو وہ اکثر میرے لیے کہا کرتی تھیں کہ اللہ تمہیں سونے کے ہاتھ دے کہ تم اپنے بچوں کے لیے رزق کما سکو. تو میں سوچتی تھی یہ ممی کیا میرے لیے سونے کے ہاتھ مانگتی رہتی ہیں. میں رائٹر بھی بن گئی, کام بھی مجھے مل گیا. ایک دن میں لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کر رہی تھی تو میری نظر اپنے ہاتھوں پہ پڑی. ممی کی دعا میرے کانوں میں گونج گئی کہ اللہ تمہیں سونے کے ہاتھ دے گا. تو اب مطلب میں نے کہا کہ واقعی یہ سونے کے ہاتھ ہیں جو میری ماں کی دعا سے مجھے ملے ہیں. تو یہ دعا ان کی میں سدا انسپریشن کے طور پہ لیتی ہوں. بہت پیاری بات کی آپ نے, بہت اچھی بات کی. واقعی ماں کی دعا تو میں اپنے بھی اس ایکسپیرینس کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کی ماں کی دعائیں ہوں گی نا تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی آپ کے سامنے, اور تمام منزلیں جو ہے وہ آسان ہوتی جائیں گی اور آپ ہر چیز کو اچیو کرنے میں نا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. بس شرط یہ ہے کہ ماں کی دعا آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. الحمد جی للہ, اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ ہماری ماؤں کی دعائیں ہیں. جی. اچھا, کوئی ایسی پوئٹری, کوئی ایسی چیز جو آپ نے کبھی لکھی ہو پوئٹری کی صورت میں اور آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, کوئی ایسا کلام. میں پوئٹری نہیں لکھ سکتی ہوں. تو اچھا, اوکے. میں نے بڑی کوشش بھی کی لیکن کبھی بھی مجھے کامیابی نہیں ہوئی اس میں. انفیکٹ میں نے ڈرامے کے علاوہ کچھ اور کبھی کچھ لکھا بھی نہیں ہے. جو بھی لکھتی ہوں اچھا, میں ڈائلاگس ہوتے ہیں ڈرامے میں ہی لکھتی ہوں. کوئی کوئی ایسی الگ سی چیز نہیں ہے. ڈرامے میں بھی میرے ڈائلاگس کیریکٹرز کے تھرو نکلتے ہیں, الگ سے تو میں کوڈ بھی نہیں بنا سکتی کسی اس کا. لیکن آپ کے ڈائلاگس بہت اپیلنگ ہوتے ہیں اور یہاں پر جو میرے پاس کمنٹس آ رہے ہیں اس میں لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں. obviously I cannot read each and every comment. آپ بعد میں فرصت سے دیکھیے گا, لوگوں نے بہت اچھے اچھے کمنٹس دیے ہوئے ہیں آپ کی ڈائلاگ رائٹنگ پہ, آپ کی اسکرپٹ رائٹنگ پہ اور آپ کے ڈراموں پہ. اچھا سب کا زنجبیل, بہت بہت شکریہ. بات میڈیا کی ہو رہی ہو اور ذکر ہم سید عاطف حسین کا نہ کریں, ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسی یادگار, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا ایونٹ جو میموریبل ہو گیا ہو
सैयद आतिफ हुसैन के साथ गुजरा हुआ वक्त और वो आप हमसे शेयर करना चाहें। अच्छा, एक तो आतिफ के साथ मेरी दोस्ती बहुत देर से हुई, हम मिले ही बहुत देर से, जिसका मुझे बहुत अफसोस रहेगा। कोई तकरीबन 1.5-2 साल हमारी दोस्ती रही होगी और उसके बाद वो चला गया, हमें अपनी अच्छा, आदत डाल के, हम सबको जोड़ के। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इतने कम अरसे में इतना प्यारा दोस्त, इतना मुखलिस दोस्त, इतना क्लियर अपनी सोच में, अपनी बातों में दोस्त, अ, शायद मुझे दोबारा नहीं मिले। और मैं उससे, उसने, उसके अंदर एक अजीब बात थी, वो अपना बना लेता था। एक दिन मैं, मेरे घर आया, हमें कंटेंट में बैठना था और मैं वॉक पे गई हुई थी या पता नहीं किसी काम से बाहर निकली हुई थी, तो ये उसने इनको मेरे जो सर्वेंट था उसने बिठा भी दिया सारा कुछ। मैं आई तो टेबल सजी हुई थी, सारा कुछ। तो आतिफ ने कहा मैंने तो बनवा ली है सारी चीजें, कबाब शबाब ये वो। मैंने कहा बख्शू जो जो कुछ है घर में लेकर आओ, मैं हमें भूख लगी है तो तो मुझे इतना अच्छा लगा उसका अपनापन के, मतलब वो मेरे घर में उसका आना, उसका फरमाइशें करना, हमारा उससे फरमाइशें करना, उसके घर जाना, उसकी उसकी फैमिली हमारी फैमिली बन गई। और मतलब उसका जाना मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दोस्त नहीं, मेरा कोई करीबी अजीज इस दुनिया से चला गया है। तो आज भी हमें जब उसकी याद सताती है, हमें जब हम उसके घर चले जाते हैं, उसके कमरे में चले जाते हैं, तो बस लगता है कि वो वहीं कहीं हमें देख रहा होगा, खुश होता है। और टीना जो उनकी वाइफ हैं, उनका उनका मरियम। बहुत बहुत शुक्रिया, टीना भाभी का, कि उन्होंने हमें अ, हर तरह से जो है कभी भी आतिफ की कमी महसूस नहीं करने दी। वो जब हम उनसे मिलते हैं या बाजिल को चलते हुए देखते हैं तो हमें ये खुशी होती है कि हम उस घर में जाते हैं। आतिफ की अम्मी आके हमारे साथ बैठती हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह वो आतिफ की ज़िंदगी में बैठती थी। तो बस फिर वो हम उसकी खुशबुएं समेट के फिर आते हैं घर अपने। बहुत प्यारी बात की आपने, जज़ाकल्लाह फॉर एवरीथिंग। अब इतना आतिफ के ज़िक्र होने के बाद आई एम स्पीचलेस, मैं कुछ कहने के काबिल नहीं रही हूँ। बट एनीवेज़ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम आपने दिया, बहुत अच्छी टिप्स आपने मेरे स्टूडेंट्स को बताई। क्या कभी सोच रही हैं ज़ंजबील कुछ फ्यूचर के लिए में उन बच्चों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में क्या कभी सोचा कि जिन स्ट्रगल्स और जिन जर्नी से आप गुजर के यहाँ पहुँची हैं, आगे आने वाली जनरेशन्स को इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े? कभी सोचा है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि उन बच्चों को ट्रेन करना चाहिए अभी से, ताकि जब वो आप लोगों की एज तक पहुँचे या जब वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहें तो फिर उनको वो परेशानियां ना फेस करनी पड़े जो आप लोगों ने की हैं? देखिए, मेरे पास तो अगर कोई आता है और वो कहता है कि मैं राइटर हूँ और मैं राइटर बन सकता हूँ और आप मेरी हेल्प करें, तो मैं तो ज़रूर उसकी करती हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुझे लगता है कि राइटिंग स्किल्स उनमें नहीं हैं, लेकिन वो ये सुन के आते हैं कि शायद इस फील्ड में बहुत पैसा है। अच्छा। वो ऐसे भी बच्चे आते हैं। तो उनको मैं बताती हूँ कि आप देखिए, देखिए एक प्रोसेस होता है सोच का, अंदाज का, वो नुमायाँ होता है राइटर्स के अंदर। तो मैं ज़रूर हेल्प आउट तो मैं ज़रूर करती हूँ। और जिस तरह से हमारे इंडस्ट्री में काम बढ़ रहा है और काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला ऐसी जगह हर सीनियर राइटर आहिस्ता आहिस्ता दिल बड़ा करे तो वो अपने अपने साथ, अब आप यकीन कीजिए, मैं अगर गिनने पे आऊँ तो कोई 10 से 15 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 15 राइटर्स हैं जिन्होंने मेरी सुपरविजन में लिखा है और मैंने उनको गाइड किया है। अच्छा, तो जी ये तो फिर एक तरह का प्लेटफॉर्म हो ही गया जो आपके जी अंडर जो है वो चल रहा है, आपकी गाइडेंस में लोग सीख रहे हैं।
جی تو وہ بالکل. تو آپ اگر فارملی نہیں کر رہی تو وہ انفارملی آپ کی طرف سے ایک کاوش جاری ہے، آپ نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے یہ مشن. جی بالکل. بہت شکریہ زنجبیل آپ کے ٹائم کا. آپ کو آپ یہاں آنا آپ کا ہمیں بہت اچھا لگا، اپنے ساتھ گفتگو کرنا، اور ایسے آپ نے ہمیں سب کچھ بتایا، سب کچھ گائیڈ کیا، جو کہ میرے خیال سے بہت میموریبل رہا ہم سب کے لیے. آل دا بیسٹ، آل دا ویری بیسٹ فار یور فیوچر. اللہ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے، اور ان شاء اللہ تعالی ہم آگے بھی چاہیں گے کہ آپ کے اسکرپٹ سے کوئی ایک لیسن ہمارے پاس ضرور آئے، اور ہماری جنریشنز کو کوئی لیسن ضرور ملے جس کی نیڈ ہے، کوئی ایک ایسا لیسن. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہ مجھے پلیٹ فارم دینے کے لیے. ایک بات جو بہت عرصے سے میرے ذہن میں ہے، وہ بات میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہتی ہوں، اور جی وہ بات میں آپ کے توسط سے تمام لڑکیوں سے کہنا چاہتی ہوں. شیور، وائی ناٹ. دیکھیے، عورت تب مضبوط ہوتی ہے جب وہ ایموشنلی خود کو مضبوط کرتی ہے. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. بہت ساری لڑکیاں محبت کی تلاش میں، محبت کی خواہش میں ماری جاتی ہیں. یقین مانیے، میں نے بڑا ریسرچ کیا ہے، بڑا غور کیا ہے. وہ چاہنے والے مرد، وہ چاہنے والے لڑکے اب نایاب ہیں. تو بہت اچھا نہیں ہے کہ لڑکیاں اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو نکھاریں، اپنے کام کو، اپنے اسکل کو. زندگی میں کسی کے منہ سے آئی لو یو سننا ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا. بے شک، بالکل. آپ خود کو تو لو کے قابل بنائیں، آپ خود تو لو کریں اپنے آپ سے. آپ کا اپنا لو کیوں نہیں کافی آپ کے لیے؟ میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ خود کو مضبوط کیجیے. ایموشنلی ڈپینڈ کرنے والی عورت، لڑکی کچھ نہیں بن سکتی ہے. یقین مانیے وہ کچھ بھی نہیں بن سکتی ہے. اپنے آپ کو مت گرائیے کسی کی محبت پانے کے لیے. بہت پیاری بات. یہ سارے ہم جیسے رائٹرز کے رچائے ہوئے جو ہے نا، جیسے جان ایلیا کہتے تھے نا کہ پاکستان بننا تو علی گڑھ کے لونڈوں کی سازش تھی. بالکل اسی طرح میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو رومانٹک لائف ہے، یہ ساری ہم جیسے رائٹرز نے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے سازش رچی ہوئی ہے. آپ اس کو حقیقت نہ سمجھا کریں. کسی کی زندگی میں محبت ٹکرا جائے، آ جائے تو اور بات ہے، لیکن ویسے ہوتی کافی نایاب ہے. اور آپ کے اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچیوں کے اندر وہ الارم بج رہے ہوتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ، میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، لیکن صرف محبت کے بیس پہ وہ بیچاری اٹکی رہتی ہے، اور بہت کچھ لٹانے کے بعد اس سے ہوش آتا ہے. تو خود کو ایموشنلی اسٹرانگ کیجیے. اب اپنے دن کا آغاز اس سوچ کے ساتھ کیجیے کہ آج مجھے صرف اپنے لیے نہیں، اللہ کے بہت ساری مخلوق ہے جن کو میری ضرورت ہے، ان کا رائٹ ہینڈ بننا ہے، ان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو یقین مانیے آپ کو خود پہ ترس کھانے کی، خود سے مظلوم بننے کی کوئی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی. کیونکہ آپ کے ارد گرد اتنے لوگ ہیں جن کو ہماری مدد کی، ہمارے ہیلپ کی ضرورت ہے. اور جو ہیلنگ اینڈ سودنگ اللہ کی مخلوق کی بھلائی میں ہے، وہ تو کسی چیز میں نہیں ہے. بہت پیاری بات کی ہے آپ نے زنجبیل. اتنا اچھا میسج دیا ہے آپ نے، اسپیشلی اس ینگ جنریشن کو. اور یہ جو ایج گروپ ہے، اسپیشلی میں کہوں گی کہ یہ 12 سال سے لے کر 17 سال 18 سال تک کا جو ایج گروپ ہے، اس کے لیے بہترین بات آپ نے کی ہے اس وقت. بہت اچھا میسج ہے، ویری ویل سیڈ. اچھا، آئی ہوپ نہ اینڈ آئی صرف وش. یوتھ ندا، نہ صرف یوتھ، شادی شدہ عورتیں شوہروں سے آپ دیکھیے کتنا ذلیل ہوتی ہیں. بالکل. ذرا سی تعریف سننے کے غرض سے، ذرا سا پیار کے لالچ میں، اگر ایک انسان نہیں کرتا تو آپ کو اس کے آگے پیچھے پھرنے، چمچا گیری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اس کی اگر عادت میں نہیں ہے تو وہ نہیں کرے گا. خود کو گرا کے کیوں اپنے آپ کو جو ہے ایک اذیت میں مبتلا کرتی ہیں آپ. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. پیار چاہیے نا آپ کو. آپ کے ماں باپ بھی دے سکتے ہیں, آپ کی اولاد بھی آپ کو چاہ سکتی ہے, آپ کی بہن کوئی ہوگی جو آپ کو چاہتی ہوگی, آپ کا رب ہے جسے آپ راضی کیجئے, شوہر کی خدمت کیجئے, پیار کیجئے, اطاعت کیجئے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے محبت کی طلب کر کے اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا, اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. بہت اچھا میسج دیا سنجو، بہت پیاری بات کی ہے، اور یہی سب پیاری باتیں سننے کے لیے آج ہم نے آپ کو بلایا ہے یہاں پر. تھینک یو سو مچ. نہیں باقی آپ نے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھا میسج دیا ہے، نہ صرف ینگ جنریشنز کو بلکہ آپ نے ان شادی شدہ خواتین کے لیے بھی ایک بہت اچھا میسج یہاں پر کنوے کیا ہے، جو واقعی صرف محبت کی تلاش میں اور صرف پیار کی تلاش میں یا محبت کے دو بول اپنے میاں سے تعریف سننے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر لیتی ہیں، اور بہت سے گھر جو ہے وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں کے اس میں. تو واقعی اگر ہم یہ سب کچھ سوچ لیں، یہ سب کچھ اپنی زندگیوں کو ان سب چیزوں کا حصہ بنا لیں تو پھر جی شاید بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں ہماری زندگیوں کے، یا اگر بالکل. ہم اس پازیٹیو سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. بہت اچھی بات کی زنجبیل، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ کی باتوں کا، اور وہ واقعی جو چیزیں ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے تھے، وہ نالج جو آپ کے پاس تھی اور ہم چاہ رہے تھے وہ کنوے ہو اس پلیٹ فارم سے، وہ آپ نے بخوبی کنوے کیا ہے. بہت شکریہ. میں پھر سے آپ کو کہوں گی کہ میں نے آپ کا اتنا سارا ٹائم لے لیا. نہیں تھینک نہیں، یو سو ویری مچ. ارے بس اب آپ مجھے اور بھی شرمندہ نہ کریں تھینکس بول کے. بہت شکریہ زندگی. اوکے جی, اللہ حافظ. Allah Hafiz. Thank you very much, and thank you very much all my viewers. I will be right back inshallah ta'ala with the new session, with the new guest, with the new topic. Stay tuned. Take care and Allah Hafiz.